बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ ताज़ा तरीन और अहम मालूमात आपके साथ शेयर करते हैं पाकिस्तान के हसास इलाकों से, ख़ास तौर पे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान से जो ख़बरें मौसूल हो रही हैं वो हरगिज़ अच्छी नहीं हैं और पाकिस्तान की सलामती के बारे में, पाकिस्तान के मुस्तक़बिल के बारे में काफ़ी तशवीशनाक हैं। अगर उनको एड्रेस ना किया गया तो फिर खुदा न खास्ता बहुत कुछ हो सकता है, क्योंकि मौलाना फजलुर रहमान साहब और अपोजिशन लीडर उमर अयूब ख़ान और दीगर सियासी क़यादतें, महमूद ख़ान अचकज़ई साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब, सब के सब चीखो पुकार कर रहे हैं, आहो फरियाद कर रहे हैं कि मामलात को संभाला जाए। अगर मामलात को संभाला ना गया और अवाम की राय का एहतराम ना किया गया, अवाम को उनके हकूक़ ना दिए गए, तो फिर हालात बहुत बदतर हो सकते हैं। और इसके साथ साथ एक रिपोर्ट आई है और उस रिपोर्ट के मुताबिक हमारे बादशाह सलामत ने जो एक इकोनॉमिक मॉडल मुसल्लत करने की कोशिश की गई थी या जो एक्सरसाइज करना चाह रहे थे, वो मॉडल जो है वो बुरे तरीके से पिट गया है। और उसके बारे में अब एक मुफस्सल रिपोर्ट भी आई है जो काफ़ी अलार्मिंग है और मेरा ख्याल है कि हमारे बादशाह सलामत को अब अपने पॉलिसियों को रिव्यू करना चाहिए। सूरत हाल ये है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक शुक्रिया अदा किया, एक अपनी पहली स्पीच में उस पर बहुत ज़्यादा खुशियों का इजहार किया गया, लेकिन अब जो अगली खबरें आ रही हैं वो खुशियां मान पड़ चुकी हैं और पाकिस्तानियों की ज़िंदगियां वहाँ पे काफ़ी मुश्किल होने जा रही हैं और अमेरिका से डिपोर्ट किया जा रहा है पाकिस्तानियों को। और पहला एक जहाज़ आ चुका, अब दूसरा जहाज़ भी तारकीन वतन को वापस लेके पहुंचेगा बहुत जल्द, जिसमें गैर कानूनी तारकीन वतन या जिनको अमेरिका समझता है कि ये अमेरिका में रहने के काबिल नहीं है ये पाकिस्तानी, और जिनका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी है, उनको भी वहाँ से निकाला जा रहा है। ये सिलसिला शुरू हो चुका है। साथ ही साथ अमेरिका ने एक एडवाइजरी जारी की है अमेरिकी महकमा खारजा ने अपने शहरियों के लिए, और वो है पाकिस्तान के बारे में कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी और मुसल्लह तसादम के इम्कानात बढ़ रहे हैं और इसलिए अमेरिकी शहरी जो हैं वो पाकिस्तान का रुख ना करें और पाकिस्तान में गैर ज़रूरी सफ़र मत करें। अमेरिकी शहरियों को उन्होंने कहा है कि पाकिस्तान जाने पर अपना नज़रसानी करें, और ये कर दिया गया। सदर डोनाल्ड ट्रंप के इख्तदार संभालने के फ़ौरन बाद गैर कानूनी तारकीन वतन का तो मैंने आपको बता दिया वो आ चुका था, और अभी पाकिस्तानियों पे सफरी पाबंदियों का ख़तरा टला नहीं है और वो अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तानियों पे भी ये सफरी पाबंदियां लग सकती हैं, क्योंकि उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान उसमें शामिल है, जो ख़बरें आ रही हैं। तो बहरहाल देखते हैं कि इसका अगला क्या होगा, लेकिन फिल वक्त उन्होंने जो मशवरा दिया है वो बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा सूबों में बशमूल ज़मशुदा कबायली इलाके यानी कि साबका जो फाटा है वो इन इलाकों में सफ़र बिल्कुल ना करें। और साथ ही उन्होंने कहा है कि दहशतगर्दी और मुसल्लह तसादम के इम्कानात की वजह से पाक भारत सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल के करीबी इलाकों में भी सफ़र करने से गुरेज करें। अब ये जो एडवाइजरी जारी की गई है जी, और इसमें बड़ा वाज़ेह कि जो पाक भारत सरहद और लाइन ऑफ कंट्रोल का इन्होंने कहा है कि उधर भी सफ़र ना करें, तो ज़रा वापस चले जाएं भारतीय वज़ीर ख़ारजा का स्टेटमेंट जो उन्होंने लंदन में दिया, और उन्होंने कहा कि अब हम जो आज़ाद कश्मीर है उसका कब्ज़ा हमने वागुजार करवाना है और उसका कब्ज़ा हमने वापस लेना है। तो ये एक अलार्मिंग ख़बर ऑलरेडी मौजूद है, और ये इसलिए है कि अगर 5 अगस्त 2019 को जो इक़दाम उठाया गया था भारत की तरफ से यकतरफ़ा तौर पे कश्मीर को ज़म कर लिया सारे के सारे को अपने भारत में, अगर उस वक्त इमरान खान साहब की बात मान ली जाती और एहतजाज किया जाता और भरपूर आवाज़ उठाई जाती तो आज ये नौबत नहीं आनी थी। उसके बाद फिर हमने भारत के साथ एक सीज़ फायर एग्रीमेंट किया लाइन ऑफ कंट्रोल पे कि कोई किसी किस्म की गड़बड़ नहीं होगी, उस पर अभी तक अमल हो रहा है। लेकिन अब जो हैं बदलते तेवर जो हैं वो आ चुके हैं, और उसकी वजह यह है कि अब दुनिया को भी पता है कि पाकिस्तान में इस वक्त कमज़ोर तरीन हुकूमत है और आपस में ये अवाम और फ़ौज के दरमियान
عوام اور اداروں کے درمیان خلیج بڑھ چکی ہے اور ایک جعلی نظام قائم کیا گیا ہے، جس کی وجہ سے اب آسانی سے پاکستان سے اپنے مرضی کے مطالبات منوائے جا سکتے ہیں اور مرضی کے فیصلے لیے جا سکتے ہیں. اس لیے یہ سب کچھ ہو رہا ہے. جی آگے بڑھتے ہیں. اسی تناظر میں پہلے آپ کو معلوم ہے کہ تمام دوست ممالک جو ہیں وہ کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہے. یو اے ای سرمایہ کاری نہیں کر رہا، سعودی عرب نہیں کر رہا، سوائے چین کے اور کوئی سرمایہ کاری نہیں کر رہا. اور چین کو بھی ہم جو ہمارے نادان دوست ہیں، نقوی سرکار جو ہے وہ بھی ایسے تاثر دے رہی ہے، اور وہ بھی سمجھتا ہے، چائنا بھی سمجھتا ہے کہ ہمارے ساتھ بھی ڈبل گیم ہو رہی ہے. اس لیے اب ہم نے رخ کیا ہے بنگلہ دیش کا. وزیر خارجہ جو ہمارے اسحاق ڈار صاحب ہیں جی، فارم 47، ان کی ملاقات ہوئی ہے وزیر خارجہ کی بنگلہ دیشی مشیر خارجہ سے ملاقات ہوئی ہے اور متعدد شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے پر اتفاق کیا ہے. اب بنگلہ دیش کو کہا جا رہا ہے کہ آپ پاکستان کا رخ کریں اور پاکستان میں آئیں اور ہم آپ کو ویلکم کریں گے. تو میرا خیال ہے کہ ہنوز دلی دور است، ابھی اس بات کا امکان نہیں ہے کہ بنگلہ دیش جو ہے وہ کوئی اتنا بڑا رسک لے سکے، کیونکہ آپ کے تگڑے دوست ممالک جو ہیں وہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں، تو بنگلہ دیش یہ سب کچھ کیسے کرے گا. اگلی خبر جو ہے اس ساری صورتحال کے تناظر میں جی جو تشویشناک صورتحال ہے وہ ہے بلوچستان سے. اور بلوچستان میں بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے، عالمی ذرائع ابلاغ رپورٹ کر رہے ہیں، وائس آف امریکہ، وائس آف جرمنی. پاکستان کا میڈیا اس کو رپورٹ نہیں کر رہا، اور وہ اس لیے نہیں کر رہا کہ صحیح خبریں، ظاہر ہے یہ ایک ہمارا بدقسمتی ہے کہ ہم یہ خبریں نہیں دکھاتے. بلوچستان میں صورتحال کافی مخدوش. کل سردار اختر مینگل صاحب کی گرفتاری کی اطلاع، اور اس کے بعد ساجد ترین صاحب جو کہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے بھی رہنما ہیں، ان کو بھی گرفتار کر لیا گیا. اور یہ معاملہ اس وقت ہوا جب 1200 افراد کے خلاف انسداد دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمہ درج کیا گیا بی این پی کے رہنماؤں کے خلاف، کیونکہ سردار اختر مینگل صاحب کے بیٹے کے خلاف بھی مقدمہ درج ہو گیا. وہاں پہ بھی کافی صورتحال مخدوش اور خضدار میں کہا جا رہا ہے کہ جی مسلح افراد بھی وہاں پہ کچھ آئے ہیں، اور اس کے بعد صورتحال خراب ہے. یہ وہ بیک گراؤنڈ ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر ایک کوئی نیا کھیل کھیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اور اگر داخلی طور پہ ہم عدم استحکام کا شکار ہوں گے تو پھر اس کے نتائج بھی سنگین ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم پہلے بھی ایک اپنا آدھا وطن گنوا بیٹھے ہیں. اب اگلی خبر ہے جناب، وہ خاص طور پہ ہے اسی تناظر میں ایک رپورٹ آئی ہے، اور وہ رپورٹ ہے بی بی سی کی، اور اس میں جنرل عاصم منیر صاحب کے ہائیبرڈ نظام کی معاشی شکل اور اس میں فوج کے کردار کا جائزہ لیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ایک عاصم منیر صاحب نے پاکستان اور متحدہ عرب امارات کے اعلیٰ عہدیداران کے، وہ کہتے ہیں کہ جناب ایک اہم ملاقات چل رہی تھی، اور اس ملاقات میں یہ بات ہوئی کہ ایک ایسا ادارہ ہونا چاہیے جہاں پہ جو بیرونی سرمایہ کار ہیں ان کو مسائل نہ ہو، ون ونڈو آپریشن ہونا چاہیے، اور جہاں سے ایس آئی ایف سی کی بنیاد رکھی گئی. ایس آئی ایف سی کیا ہے؟ یہ ہے جناب اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل ہے، خصوصی سرمایہ کاری باہر سے لانے کے لیے. تو ایس آئی ایف سی اب آہستہ آہستہ کیا کر رہا ہے؟ ایس آئی ایف سی جو ہے وہ ایک ایسا فورم بنا دیا گیا ہے جس پہ مکمل کنٹرول جو ہے وہ ملٹری رجیم کا ہے، اور وہ معیشت بھی اس کے پاس ہے، سیاحت بھی اس کے پاس ہے، اور کلائمیٹ چینج بھی اس کے پاس آ گیا ہے، زراعت بھی اس کے پاس آ گئی ہے، اور تمام پاکستان کے جو اہم ترین شعبے ہیں ان سب کا کنٹرول وہ ایس آئی ایف سی لے چکا ہے. اور جس کی وجہ سے ایس آئی ایف سی نے زراعت کے ساتھ ساتھ لائیو سٹاک کے، معدنیات، توانائی، انفارمیشن ٹیکنالوجی، ٹیلی کام، صنعت، سیاحت اور نجکاری جیسے 5 اہم شعبوں کو ٹارگٹ کیا، اور فیصلہ ہوا کہ ان شعبوں میں غیر ملکی سرمایہ کاری میں حائل رکاوٹوں کو دور کیا جائے گا. یہ طے ہوا تھا، لیکن تقریباً 2 سال گزر چکے ہیں. ان 2 سالوں میں ایس آئی ایف سی نے جن 5 شعبوں کو ٹارگٹ کیا تھا، بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق اس میں کسی میں بھی
کوئی اچیومنٹ حاصل نہیں ہو سکی، بلکہ اس کے نیگیٹو اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔ اور خاص طور پہ جن جن شعبوں میں یہ کام کیا گیا، اس میں کشمیر کا ایریا بھی آتا ہے، گلگت بلتستان کے لوگ بھی آتے ہیں، بلوچستان کے لوگ بھی آتے ہیں، KPK میں بھی آتے ہیں، تو وہ سب کے سب، اور خاص طور پنجاب بھی آتا ہے، پھر سندھ کا معاملہ بھی آتا ہے۔ تو وہاں پہ جو عوامی رائے اور عوامی رائے کے ساتھ ساتھ جو خاص کی رائے ہے، وہ بھی یہ بتا رہی ہے اس رپورٹ کے مطابق کہ پاکستان کے عوام جو ہیں وہ اس کو اچھا نہیں سمجھ رہے، بلکہ وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ ان کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، ان کے وسائل پر قبضہ کیا جا رہا ہے، اور یہ ایک اپروچ ہے خاص طور پہ ملٹری رجیم کی، اس سوچ کو اور اس اپروچ کو مسلط کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ فار ایگزامپل گلگت بلتستان کے حوالے سے انہوں نے کہا جی مقامی افراد SIFC کی جانب سے سیاحت کے شعبے میں اٹھائے جانے والے اقدامات سے ناخوش ہیں، جبکہ سندھ میں کسان گرین انیشیٹو کے تحت زراعت کے منصوبوں اور پانی کے مسئلے پر سراپائے احتجاج ہیں۔ جو ایک نئی کینال بنانے جا رہے ہیں، محفوظ شہید کینال، اور نہریں جو نئی بنائی جا رہی ہیں، اور بیسیکلی وہ چولستان میں جو زمینیں ہیں، اور وہ زیادہ تر زمینیں جو ہیں وہ ملٹری آفیشلز کے پاس ہیں، حاضر سروس یا ریٹائرڈ کو دی جاتی ہیں، تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں یہ الزام ہے، اور اس پہ وہ کہتے ہیں کہ یہ سارا کام ایک ٹارگیٹڈ کیا جا رہا ہے، اور جس کی وجہ سے یہ عام جو صوبوں کے مسائل ہیں، صوبوں کے حقوق بھی ڈسٹرب ہوں گے، عام شہریوں کے حقوق بھی ڈسٹرب ہوں گے، اور خاص کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ اسی طریقے سے SIFC کا تنظیمی ڈھانچہ انہوں نے کہا جی کہ ایسا بنایا گیا ہے کہ جس میں فوج اور انتظامیہ دونوں ہی کو حصے دار بنا دیا گیا ہے، اور پولیٹیکل گورنمنٹ جو ہے، اور پولیٹیکل اتھارٹی گورنمنٹ کی جو سول اتھارٹی ہے وہ اس میں نہیں ہے، اور سارے فیصلے جو ہیں وہ فوجی قیادت کرتی ہے، اور وہی سیاہ و سفید کی مالک ہے۔ تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل کی باغ ڈور فوج کے پاس ہے، اور فوج کے ایک حاضر سروس افسر اس کونسل کے نیشنل کوآرڈینیٹر ہیں۔ اس کونسل کا ایک سیکریٹریٹ وزیر اعظم ہاؤس میں بھی قائم کیا گیا ہے، اور سابق کور کمانڈر پشاور لیفٹیننٹ جنرل حسن اظہر حیات جو ہیں SIFC کے تحت قائم ایک کمپنی گرین ٹورزم کے سربراہ ہیں۔ اب یہ وہ باتیں ہیں جو کہ اب دنیا بھر کو پتہ چل چکا ہے کہ بیسیکلی یہ ماڈل چلنے والا ہے نہیں، کیونکہ پاکستان میں ایک آئین ہے، قانون ہے، جمہوریت ہے، ایک سول حکومتیں ہیں، صوبائی حکومتیں ہیں، مرکزی حکومتیں ہوتی ہیں، انہوں نے کرنا ہوتا ہے، وزراء اعلیٰ ہوتے ہیں، وزیر اعظم ہے، اور صدر مملکت ہیں، یہ سارے کام انہوں نے کرنے ہوتے ہیں۔ بلوچستان کشمیر کی اپنی گورنمنٹ ہے، گلگت بلتستان کی اپنی گورنمنٹ ہے، چاروں صوبوں میں گورنمنٹس ہیں، تو ان کو بائی پاس کر کے یہ ایک SIFC جو بنائی گئی یہ اپلیکیبل نہیں ہے، اور یہ قابل یہ عمل پذیر نہیں ہو سکی۔ اسی طریقے سے اس رپورٹ میں، یہ بہت مفصل رپورٹ ہے، اس میں زراعت کے حوالے سے بھی پاکستان گرین انیشیٹو والا معاملہ ہے، اس کو اٹھایا ہے، اور اس میں ملک بھر میں 40 لاکھ ایکڑ کی ایسی غیر آباد زمین کی نشاندہی کی گئی ہے جسے آباد کرنے کا منصوبہ ہے۔ یہ زمین صوبوں سے لی جا رہی ہے، اور ان میں سب سے زیادہ زمین صوبہ پنجاب میں ہے۔ یہ زمین 20 سے 30 سال کی لیز پر دی جائے گی، اور ایسا ہی ایک علاقہ چولستان ہے جسے گرین انیشیٹو کے تحت زراعت کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اس کے تحت گریٹر تھل کینال، موجودہ تھل کینال کی ری ماڈلنگ، جلال پور کینال اور گریٹر بلوچستان کینال بھی بنائی جا رہی ہے۔ اب یہ ساری چیزیں جو ہیں، یہ معاملات اسی گرین انیشیٹو میں ہی محترمہ مریم صاحبہ اور جناب آسمانی صاحب نے ایک اکٹھے فنکشن بھی کیا تھا، جس کے بعد یہ معاملہ مزید گمبھیر ہو گیا، اور پانی پہلے ہی پورا نہیں ہو رہا، اور مزید جو نہریں کھودی جا رہی ہیں اور بنائی جا رہی ہیں، یہ از خود ایک الگ سے ایک سیاسی بھی مسئلہ ہے، اور 18ویں ترمیم کے بعد صوبوں کا بھی مسئلہ ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی بھی اس بارے میں سخت تشویش کا اظہار کر چکی ہے۔ تو ہائیبرڈ نظام کی معاشی شکل اور فوج کا کردار، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے وہ قابل عمل منصوبہ نہیں ہے، اس سے جتنی جلدی ممکن ہو سکے
اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ فوجی قیادت کا یہ کام نہیں ہے، بلکہ یہ کام سول حکومتوں کا ہے، انہیں کرنے دیا جائے، اور جب وہ کریں گے اور جب ناکام ہوں گے اس پہ پھر تنقید ہوگی، اور پھر پیکا ایکٹ لگایا جاتا ہے، پھر اظہار رائے کی پابندی ہوتی ہے، پھر مقدمات درج کیے جاتے ہیں، پھر لوگوں کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے۔ تو یہ سب کچھ نہ کرنا پڑے اگر ہماری مسلح افواج اور ہماری ملٹری لیڈرشپ اپنے اصل کام کی طرف لوٹ جائے۔ فی الوقت اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔